बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तान। दर्स दुवुम, दूसरा दर्स है किताब दुवुम का, दूसरी किताब का इन दर्स में आमुज़ीम। इस दर्स में जो हम सीखेंगे उनमें सबसे पहले वाजहा हैं, यानी जो अल्फाज हैं उनके बारे में, घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, अल्फाज के बारे में सीखेंगे। दूसरा यहाँ पे नुक्ता है कि नुक्ते के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसाल के तौर पर जुमले पुरसिशी में या जब आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे। या लफ्ज़ चेक और जो पुरसिशी है, सवालिया है, उसके बारे में सीखेंगे। और तीसरी बात जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है मतन, यानी खाने ये बिरादरम, मेरे भाई का घर। मेरे भाई के घर में क्या है और क्या नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलते हैं दर्स की तरफ। सबसे पहले इन वाजहा को सुन लें ताकि आपके ज़हन में ये वाजहा आ जाए, फिर मैं इनका तर्जुमा आपके सामने पेश। صفحه 28. خانه، آپارتمان، پارکینگ، باغچه، پله، راهرو، آشپزخانه، کتری، اجاق گاز، غذا میپزد، پرده، کولر، پشت بام۔ यहाँ पे सबसे पहला जो इसने लफ्ज़ बोला है वो है खाने, यानी घर। अब घर के बारे में यहाँ पे अल्फाज वाजहा हम पढ़ेंगे। उसके बाद बोला है इसने अपार्टमान, यानी फ्लैट। पार्किंग, ये हम भी बोलते हैं पार्किंग। बागचे, ये छोटा सा जो बागीचा होता है उसको बोला जाता है बागचे। पिल्ले, सीढ़ियाँ जो होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए उसको बोलते हैं पिल्ले। राह रू, इसके लिए एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यहाँ पे आसानसूर, या राह रू लिफ्ट को बोला जाता है। आशपज़ खाने, बोची खाने को बोलते हैं। केतरी, केटली को हम बोलते हैं, हम केटली बोलते हैं, ये केतरी बोलते हैं। उजागाज, ये हम कर सकते हैं चूल्हा जो रोटी पकाने यहाँ वगैरह के लिए होता है। गज़ामी पज़द, यानी वो खाना बनाती है या बनाता है, दोनों के लिए इस्तेमाल तो होता है। पर्दे, ये हमारे पास भी है पर्दे। कूलर, कूलर कुली तौर पे ठंडी हवा देने वाले को बोलते हैं। अब वो अगर कूलर हो आम जो हमारे पास है तो उसको कूलर आबी बोलते हैं। अगर एसी वगैरह हो तो उसको कूलर गाजी बोलते हैं। तो यहाँ पे कूलर ठंडी हवा वाले को बोलते हैं। उसके बाद है पुश्त बॉम, छत की चोटी को कहते हैं। चोटी जो होती है छत की उसको कहते हैं, यानी छत के ऊपर जो चोटी होती है उसको कहते हैं पुश्त बॉम। इसके बाद वाले सफ़े की निगाह करते हैं, उसके वाजहा सुनते हैं और उसकी माना। صفحه 29. اتاق مطالعه، اتاق پذیرایی، اتاق خواب، تشک، بالش، پتو، توالت، دستشویی، میشوید، آب گرم کن، حمام، دوش میگیرد. واژه‌های خوانده شده: اتاق، ایوان، حیاط، حوض، دیوار، ستون، در، پنجره، ظرفشویی، لباسشویی، یخچال، بخاری، شوفاژ، شومینه، پنکه، نردبان، شیر آب، لامپ، تخت، فرش. तो इस सफ़े पर हम आते हैं उताक़ मुताले। उताक़ कुली तौर पे कमरे को बोलते हैं। उताक़ मुताले यानी पढ़ने का कमरा। उताक़ पज़ीराई यानी इस्तक़बालिया कमरा। उताक़ पज़ीराई के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी वजह दे देता हूँ।
کہ جہاں پر مہمان کو بٹھایا جائے اور کھانا وغیرہ نہ کھلایا جائے، صرف وہاں پر چائے وغیرہ یا کوئی چیز کھلائی جائے. کھانے کے لیے ایک دوسری جگہ پہ یہاں پہ دسترخوان لگاتے ہیں جہاں پہ چائے وغیرہ پی جائے اور باتیں شاتیں کی جائیں، گپ شپ لگائی جائے، وہاں کو بولتے ہیں اتاق پذیرائی، یعنی اتاق استقبالیہ. ہم کمرے استقبالیہ اس کو بول سکتے ہیں. یہ ایران میں ایک حال ہوتا ہے یا کمرہ ہوتا ہے جدا، وہاں پر اس کو نام دیا جاتا ہے اتاق پذیرائی. اتاق خواب سونے کا کمرہ. توشک گدے کو بولتے ہیں، گتھا جو ہوتا ہے اس کو. بالش تکیے کو بولا جاتا ہے. پتو کمبل. ٹوائلیٹ یہ ہمارے پاس بھی ہے، ٹوائلیٹ ہم بولتے ہیں، یہ ٹوائلیٹ بولتے ہیں. دستشوئی یعنی ہاتھ دھونے والی جگہ، لیکن یہ جب ہاتھ دھونے والی جگہ ہوگی اس کو بھی دستشوئی بولتے ہیں، اور باتھ روم کو بھی کلی طور پہ دستشوئی بولتے ہیں. میشوید یعنی وہ دھوتی ہیں یا وہ دھوتے ہیں، وہ دھوتا ہے. آب گرم کن گیزر کو بولا جائے یا وہ چیز جس سے آب گرم کیا جائے، نہانے کے لیے وغیرہ کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں آب گرم کن. حمام تو یہ ہمارے پاس بھی ہے. دوش می گیرد یعنی نہانا. اب ایک نہانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ حوض ہیں، یا میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے دور کے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو شاور کے نیچے یا جو حمام کے اندر نہایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں دوش می گیرد، یعنی وہ نہا رہا ہے. اس کے بعد میں اس نے وہ الفاظ بیان کیے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، جیسے واج ہائی خواندے شدے، یعنی وہ لفظ وہ الفاظ جو پڑھے ہوئے ہیں ہم نے پیچھے پڑھ دیے ہیں. جیسے اتاق ایوان، ایوان بولتے ہیں حال کو. حیات بھی اسی طریقے سے. حوض یہ پانی کا حوض ہوتا ہے اس کو. دیوار اس کی معنی ہمیں بتائے تھے. ستون یہ جو بیچ میں ہوتا ہے کھڑا ستون، اردو میں اس کو ستون ہی بولتے ہیں. دیر پنجرے یعنی ونڈو. ظرفشوئی برتن دھونے کی جگہ. لباس شوئی کپڑے دھونے والی مشین. یخچال فریج. بخاری کمرے کو گرم کرنے والا ہیٹر. شفاج شومینے یہ ایک ہی ہے پنکھے. نوردبان شیر آب، شیر آب بولتے ہیں وہ ٹوٹی جو ہوتی ہے پانی نکالنے والا نل جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شیر آب. لامپ بلب. تخت بیڈ کو بولا جائے. فرش یہ قالین کو بولتے ہیں. تو یہ وہ الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے آتے ہیں. دیکھیں اس کتاب کی کتنی پیاری روش ہے، یعنی وہ الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے، لیکن جو الفاظ ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ پیچھے آپ یہ الفاظ پڑھ کے آئے ہیں. اب آگے والے درس میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا. تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر. اگلے صفحے پر ہم اگر نگاہ کرتے ہیں وہاں پہ ہے گوش کنید و بخونی. صفحے یہ سی یعنی 30ویں صفحے پر اگر نگاہ کریں تو گوش کنید و بخونید یعنی سنیں اور پڑھیں. پہلے نمبر پہ اس کی میں میننگ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں اس کا. جیسے خانه ما، خانه ما 2 طبقه است و 6 اتاق دارد، یعنی ہمارا گھر 2 منزلہ ہے اور اس میں 6 کمرے ہیں. اتاق خواب و اتاق مطالعه من در طبقه دوم است، میرے سونے کا کمرہ اور میرے مطالعے کا، میرے پڑھنے کا کمرہ طبقه دوم یعنی دوسری منزل پر ہے. در اتاق خواب من تخت، توشک، بالش، پتو و پردے وجود دارد. اب در شروع میں لایا ہے تو لاسٹ میں وجود دارد ہی آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. در اتاق خواب من یعنی میرے سونے والے کمرے میں بیڈ، توشک، بالش توشک یعنی گتھا، بالش تکیا، پتو یعنی کمبل، پردے ہیں. میرے کمرے میں تخت وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں. حیات خانه ما بزرگ است، ہمارے خانے گھر کا جو صحن ہے وہ بزرگ بڑا ہے. در حیات ما یک باغچه است، ہمارے صحن میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے. در باغچه خانه ما یک درخت سیب و یک درخت انار وجود دارد. ہمارے باغچے میں، کھانے کے باغچے میں، گھر کے باغچے میں کیا ہے؟ ایک سیب کا درخت ہے اور ایک انار کا درخت ہے. آنها در تابستان با آب سرد و در زمستان با آب گرم دوش میگیرند،
وہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے نہاتے ہیں. خانه ما پارکینگ و حیات ندارد. ہمارے گھر میں پارکنگ اور صحن نہیں ہے. پدرم ماشین را در خیابان می گذارد. میرا باپ ماشین بولتے ہیں گاڑی کو، جو بھی گاڑی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جو بھی گاڑی ہو اس کو بولتے ہیں ماشین. یعنی پدرم یعنی میرا باپ، پدرم ماشین را در خیابان می گذارد. میرا باپ گاڑی کو روڈ پہ پارکنگ کرتا ہے، یعنی روڈ پہ چھوڑتا ہے یا رکھتا ہے، وہاں پہ کھڑا کرتا ہے. مادرم ہر روز در آشپزخانه غذا می پزد. میری ماں ہر روز باورچی خانے میں کھانا پکاتی ہیں. و خواهرم سارا ظرف را می شوید. اور میری بہن سارا برتن کو دھوتی ہیں. پرده های خانه ما کثیف است. ہمارے گھر کے پردے جو ہیں وہ میلے ہیں. من با لباس شویی پرده های کثیف را می شویم. میں لباس شویی سے یعنی کپڑے دھونے والی مشین سے پردوں کو دھوتی ہوں. در آشپزخانه ما اجاق گاز، لباس شویی، آب گرم کن و یک ظرف شویی یہ بزرگ وجود دارد. ہمارے باورچی خانے میں چولہا، کپڑوں دھونے والی مشین، گیزر اور برتن دھونے والی مشین، بڑی برتن دھونے والی مشین موجود ہے ہمارے باورچی خانے میں. اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اس کے بعد اس کو سنتے ہیں اور اس کو تطبیق کرتے ہیں. دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. صفحه 30. گوش کنید و بخوانید. 1. خانه ما 2 طبقه است و 6 اتاق دارد. 2. اتاق خواب و اتاق مطالعه من در طبقه دوم است. 3. در اتاق خواب من تخت، تشک، بالش، پتو و پرده وجود دارد. 4. حیاط خانه ما بزرگ است. در حیاط ما یک باغچه هست. 5. در باغچه خانه ما 1 درخت سیب و 1 درخت انار وجود دارد. 6. آنها در تابستان با آب سرد و در زمستان با آب گرم دوش می‌گیرند. 7. خانه ما پارکینگ و حیاط ندارد. پدرم ماشین را در خیابان می‌گذارد. 8. مادرم هر روز در آشپزخانه غذا می‌پزد و خواهرم سارا ظرف‌ها را می‌شوید. 9. پرده های خانه ما کثیف است. من با لباسشویی پرده های کثیف را می شویم. 10. در آشپزخانه ما اجاق گاز، لباسشویی، آب گرم کن و یک ظرفشویی بزرگ وجود دارد. اس کے بعد ہمیں انہیں لطفاً پاسخ دہید. ان سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں. یہ جو ہم نے آج درس پڑھا اس سے ہی ریلیٹڈ ہیں. جیسے آیا پدر شما غذا نمی خورد، آیا آپ کا باپ کھانا نہیں کھاتا ہے؟ اس کا جواب جو ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا. یہ 6 کے 6 جواب ہیں جو آپ کو دینے ہیں. اس کے بعد اس نے ایک ڈاٹ لگایا، چھوٹا سا ایک لکھا ہوگا، اس کے سامنے کوجا است لکھا ہوگا. تو یہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ کوجاست بھی پڑھ سکتے ہیں، کوجا است بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے مصدر پختن. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے بنیاد، ایک ہوتا ہے جو ہے نا مرکز جس سے شاخیں نکلتی ہوں، ان کو کہا جاتا ہے فعل. جو مرکز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مصدر. تو یہاں پر جو مرکز ہے وہ ہے پختن، اس سے نکلا ہے می پزم ایک فعل. شستن ایک مصدر ہے، اس سے نکلا می شویم. دوش گرفتن ایک مرکز ہے، اس کی شاخ ہے دوش می گیرم. تو پختن کی معنی ہے پکانا، شستن کی معنی ہے دھونا، دوش گرفتن کی معنی ہے نہانا.
پختن سے فعل نکلا می پزم یعنی میں پکاؤں گا، می پزی یعنی تو پکائے گا، می پزد یعنی وہ پکائے گا، می پزیم یعنی ہم پکائیں گے، می پزید یعنی آپ پکائیں گے، می پزند یعنی وہ سب پکائیں گے۔ شستن یعنی دھونا، می شویم میں دھوؤں گا، می شوئی آپ دھوئیں گے، می شوید وہ دھوئے گا، می شویم ہم دھوئیں گے، می شوید یعنی آپ سب دھوئیں گے، می شویند یعنی وہ سب دھوئیں گے۔ اس کے بعد ہے دوش گرفتن، دوش می گیرم یعنی میں نہاؤں گا، دوش می گیری یعنی تو نہائے گا، دوش می گیرد یعنی وہ نہائے گا، دوش می گیریم یعنی ہم نہائیں گے، دوش می گیرید یعنی آپ نہائیں گے، دوش می گیرند یعنی وہ سب نہائیں گے۔ تو یہ تھے فعل، اس کی گردان کو سنتے ہیں اور یہ فعل حتماً لکھیے گا، جدا ایک پیج بنا لیں جہاں پر فعل مصدر اس کی معنی لکھا کریں، ایک جدا حتماً دفتر پہ یہیں کاپی پر آپ ایک پیج بنا لیں جن پیجوں کو مخصوص کر دیں فعل کے لیے۔ تو یہ فعل اور ان کی معنی ضرور لکھیے گا، جب فعل اور ان کی معنی لکھیں گے آپ تو آپ کو آگے چل کر آسانی ہوگی بہت۔ تو اس کو سنتے ہیں۔ پختن، میپزم، میپزی، میپزد، میپزیم، میپزید، میپزند. شستن، میشویم، میشویی، میشوید، میشوییم، میشویید، میشویند. دوش گرفتن، دوش میگیرم، دوش میگیری، دوش میگیرد، دوش میگیریم، دوش میگیرید، دوش میگیرند. اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں۔ لطفاً توجہ کنید، یعنی یہاں پر تھوڑا سا توجہ کریں، لفظ یا کے بارے میں ہے۔ یا در جملے پرسشی، یعنی یا کو جملے پرسشی میں اگر آ جائیں تو کس سے پڑھیں گے، اس کی کیا قوانین ہے۔ تو ایک یہاں پہ یہ قاعدہ بتا رہا ہے کہ جبھی بھی یا جملے میں آ جائے تو یا کے جواب میں کبھی بھی نہ اور بلے نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ ہم سے کوئی پوچھے این اجاغاز است یا لباس شوئی است، تو ہم اس کے جواب میں نہ لباشوی نیست نہیں کہیں گے، یا نہ یا بلے اجاغاز است نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے، این لباس شوئی است۔ تو جب ہی بھی یا جملے میں آ جائے تو اس کے جواب میں نہ نہیں لائیں گے، اس کا جواب نہ کے ذریعے سے نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کا جواب بلے کے ذریعے سے دیا جائے گا، کیونکہ اس نے دو چیزوں کو انتخاب کیا ہے، ایک چیز ہے اجاغاز، ایک چیز ہے لباس شوئی۔ تو یا وہ لباس شوئی ہوگی یا اجاغاز ہوگا، تو اس چیز کا ہمیں نام لینا ہے جو بھی ہے۔ اگر اجاغاز ہوگا تو اجاغاز کا نام لیں گے، اگر لباس شوئی ہوگی تو لباس شوئی کا نام لیں گے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں این اجاغاز است یا لباس شوئی است، این لباس شوئی است، یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے نہ این لباس شوئی نیست، بلکہ یہاں پہ یہ کہیں گے این لباس شوئی است۔ ایک نکتہ یہ کہ یا جب بھی کلمے کے درمیان، جملے کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پر نہ اور بلے کے ساتھ جواب کبھی نہیں دیا جائے گا۔ نیچے اس نے بریکٹس میں تھوڑا سا وضاحت بھی کی ہے، اس کو آپ اگر گوش کریں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے گا، سمجھ سکتے ہیں تو وہاں سے بھی سمجھیے گا۔ دوسرا نکتہ یہاں پر جو اس نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جبھی بھی یا آتا ہے تو یا کے بعد فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، مثال کے طور پہ کیا یہ جگ ہے یا گلاس، اصل میں جملہ کیا ہے، جملہ یہ ہے کہ کیا یہ جگ ہے یا گلاس ہے، تو گلاس ہے سے ہم نے ہے کو ہٹا دیا، ہم نے کیا کہا یہ جگ ہے یا گلاس، یہ کتاب ہے یا کاپی، یہ گھر ہے یا بنگلہ، یہ ماشین ہے یعنی کپڑوں دھونے والی مشین ہے یا فریزر۔ تو ہم نے بھی اردو میں یہی قوانین ہے کہ ہے کو لاسٹ سے حذف کر دیں، یہاں پر بھی وہی ہے، لاسٹ سے فعل کو حذف کیا جاتا ہے جب یا بیچ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ نیچے آپ اس میں نگاہ کریں، ان لباس شوئی بزرگ است یا کوچک، یہ کپڑے دھونے والی مشین بڑی ہے یا چھوٹی۔ اب یہاں پہ یا چھوٹی ہے بھی ہم بولتے ہیں، لیکن اکثر بیشتر کیا بولا جاتا ہے،
بڑی ہے یا چھوٹی، تو ہے کو لاسٹ سے حذف کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آ گیا ہے بیچ میں، اس لیے جیسے اس نے جواب دیا این لباشی بزرگ است، اس کے جواب میں این آئے گا، بلے نہیں آئے گا۔ چلو لطفاً بخونید، یہ دونوں نقطے آپ سمجھ گئے ہوں گے امید ہے کہ یعنی جب بھی یا آ جائے درمیان میں تو اس کے جواب میں ایک تو نہ بلے بولا جاتا ہے کبھی بھی، اور نہ ہی نا کو لایا جاتا ہے۔ دوسرا جب یا بیچ میں آ جائے تو لاسٹ والے فعل کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے، اس کو پڑھتے ہیں لطفاً بخونید، یعنی اس کو پڑھیے گا۔ محمد پزشک است یا پرستار است، محمد پزشک است، یہ پہلے والا کا بتا رہا ہے کہ جب یا آ جاتی ہے تو جواب میں بلے یا نہ نہیں بولا جاتا۔ دوسرے کو پڑھتے ہیں شما در حمام دوش میگیری یا در آشپز خانے، یا اس نے اس کو حذف کر دیا، یعنی آپ حمام میں نہاتے ہیں یا بورچی خانے میں۔ میں در حمام دوش میگیرم، میں حمام میں نہاتا ہوں۔ بینی برای شنیدن است یا بوییدن، ناک سونگھنے کے لیے ہے اور سننے کے لیے، شنیدن یعنی سننے کے لیے ہے یا سونگھنے کے لیے۔ بینی برای بوییدن است، ناک سونگھنے کے لیے ہے۔ این خانم ها ظرف می شویند یا غذا می پزند، این خانم ها غذا می پزند، یہ خانم یا یہ عورتیں برتن دھو رہی ہیں یا کھانا پکا رہی ہیں، یہ خانم کھانا پکا رہی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، اور اس کا جو وائس ہے اس کو سنتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ ہمیں یہ تطبیق ہو جائے اور تھوڑی سی اچار کی بھی ہمیں معلومات مل جائے کہ یہاں پہ کیسے پڑھیں گے اور کیا ادا ہوگا۔ سنتے ہیں وائس کو۔ صفحه 31. لطفاً توجه کنید. یا در جمله پرسشی. این اجاق گاز است یا لباسشویی است؟ این لباسشویی است. این لباسشویی بزرگ است یا کوچک؟ این لباسشویی بزرگ است. لطفاً بخوانید. 1. محمد پزشک است یا پرستار است؟ محمد پزشک است. 2. شما در حمام دوش میگیری یا در آشپزخانه؟ من در حمام دوش میگیرم. 3. بینی برای شنیدن است یا بوییدن؟ بینی برای بوییدن است. 4. این خانم ها ظرف می شویند یا غذا می پزند؟ این خانم ها غذا میپزند. 1. اگر در جمله پرسشی واژه یا باشد، جواب بله، نه و چرا درست نیست. مانند این شلوار مشکی است یا آبی؟ این شلوار مشکی است. درست. بله، این شلوار مشکی است. نادرست. نه، این شلوار آبی نیست، مشکی است. نادرست. 2. در جمله پرسشی که یا وجود دارد، اگر دو فعل همانند باشد، معمولاً فعل دوم را حذف می‌کنیم. این لباسشویی بزرگ است یا کوچک است؟ درست. این لباسشویی بزرگ است یا کوچک؟ درست. چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر، لطفاً پاسخ دہید، ان سوالوں کے جواب دیں تھوڑے سے۔ مثال کے طور پہ جیسے فرسٹ نمبر سوال ہے، اتاق شما پنکھ دارد یا کولر، یعنی آپ کے کمرے میں پنکھا ہے یا کولر اے سی لگی ہوئی ہے۔ شما اہل افریقہ ہستی یا اروپا، اروپا بولتے ہیں یورپ کو، افریقہ تو ہم افریقہ ہم بھی بولتے ہیں۔ پتو و بالش شما تمیز است یا کثیف، آپ کا کمبل اور تکیہ صاف ہیں یا میلا ہے۔ حیات خانه شما باغچه دارد یا حوض، آپ کے گھر کے صحن میں باغیچہ ہے یا حوض ہے۔ استاد شما با ماژی کے آبی می نویسد یا قرمز، آپ کا استاد
نیلی جو ہے نا مارکر سے لکھتا ہے یا لال مارکر سے لکھتا ہے. تو اس طریقے سے یہ باقی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں. اس کے بعد بھی تمرین ہے مانند مثال بھی پرسید و پاسخ دہید. اس کی سوال کی طرح پوچھیں اور جواب دیں. جیسے مریم ظرف می شوید یا غذا می پزد. مریم غذا می پزد کیونکہ کھانے پکانے کی تصویر ہے، اس پہ کاٹو کا نشان نہیں ہے. آیا این بچه دوش می گیرد یا دست می شوید. این بچه دست می شوید. آیا این، یا ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ این اجاغاز است یا نه. این آب گرم کن است یا لباس شوی. این لباس شوی است. این پشت بام است یا رهرو. این پشت بام است. اس طریقے سے یہ باقی تصویریں جو ہیں ان کو آپ حل کرنا ہے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا اس نے وضاحت کی ہے فعل کے بارے میں. جیسے در جمله های پرسشی که یا وجود دارد اگر دو فعل مختلف باشند نمیتوانیم فعل را حذف کنیم. یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر فعل مختلف ہوں یعنی ایک جیسے فعل نہ ہو، دونوں فعل جدا ہوں، دونوں کی جدا جدا معنی ہو، تو ان میں سے کسی کو بھی حذف نہیں کیا جائے گا. جیسے اس نے مثال دی ہے شما نقاشی می کشید یا کتاب می خونید. اب نقاشی کشیدن ایک فعل ہے، می خوانید دوسرا فعل ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی حذف نہیں کریں گے، دونوں رکھیں گے. مثال کے شما نقاشی می کشی یا کتاب. اب کتاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کلاس میں یہ فعل لائیں گے جیسے کتاب می خوانید. اور اس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا درس یہاں تک تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا درس سے اول کل پڑھیں گے اور حتماً کتاب کار کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ کو وضاحت دیں گے، اور باقی درسوں میں اول اردو میں دیں گے. باقی تیسرے کے بعد کتاب کار کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہوگی، آپ کو خود کو وہ کتاب کار حل کر کے بتانا ہوگا. تو یہ آج کا ہمارا درس یہیں پہ ختم ہوا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.